बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करके एक बाकायदा जंग छेड़ दी है। ये जंग खित्ते में इसके क्या ओवरऑल असरात मुरतब होंगे, दीगर ममालिक पे ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मह का इस तमाम तर सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए। सिर्फ मजम्मती बयानात दे देना काफ़ी है और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क, कतर है, यूएई है, दीगर जो हमसाया मुल्क हैं, बरादर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, उनका क्या किरदार है, क्या किया जा रहा है। OIC, सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक क्यों चुप साधे हुए हैं। और ये जो हमला किया गया इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर, ये जो जंग छेड़ी गई है अमेरिका की आशीर्वाद में, अमेरिका और ईरान के जो मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का सेशन चल रहा था, आज जो मुज़ाकरात होने थे, क्या नेतन्याहू जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, खित्ते का चौधरी बनने की तैयारी कर रहा है। उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये वार्न किया है, एक मैसेज दिया इनडायरेक्टली कि भाई अब खित्ते में बदमाशी करूँगा सरेआम और मैं चौधरी हूँ। अमेरिका बहादुर को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है या फिर सब ड्रामा है मुज़ाकरात की आड़ में। क्योंकि ट्रंप एक तरफ तो कहते हैं कि इस जंग में ये हमारा कोई इस हमले में किरदार नहीं था, लेकिन अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और अमेरिका के कोई बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की तो फिर हम इस जंग में इसराइल के साथ खड़े हैं। और फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी वार्न कर रहा है कि ईरान एटम बम नहीं बना सकता है, लेकिन मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। ईरान ने मुज़ाकरात करने से साफ चिट्टा कोरा जवाब दे दिया। ईरान कहता है कि नहीं, सड़कों पर आ गए हैं ईरानी अवाम, हाथों में उन्होंने परचम उठाए हुए हैं, मसाजिद पे लाल परचम लहरा दिए गए हैं और बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है। पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है ईरानी अवाम की तरफ से कि रिटेलिएट किया जाए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ईरान के अंदर जो फंसे हुए ज़ायरीन हैं उनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ईरान में इस वक्त फ़िज़ाई ज़मीनी रास्ते सब बंद पड़े हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं। उनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, तमाम तर सूरत हाल आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, ओवरऑल अब तक की जो सूरत हाल है खित्ते के अंदर, कहा जा रहा है दिफाई माहिरीन कि अभी मुस्लिम उम्मह का जो किरदार है, ये जो इसराइल की जानिब से जंग छेड़ी गई है, जो हमला किया गया है, ईरान को टारगेट किया गया है, इस हमले को लेकर के सिर्फ बयानात, मजम्मती बयानात का सिलसिला जारी है। सऊदी अरेबिया ने जो भी मजम्मती जो है वो बयान दे दिया है, मजम्मत की है इस हमले की जो कि इसराइल की जानिब से किया गया है। और दूसरी जानिब जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान में आज सेनेट में अब से कुछ ही देर पहले करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। और ये करारदाद जो है ये वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने करारदाद पेश की थी, मजम्मती करारदाद है बेसिकली इन इसराइली हमलों के हवाले से। इस करारदाद की मंजूरी के बाद ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि अब मुस्लिम उम्मह के किरदार जो है इस तमाम तर सूरत हाल में, अगर ये यहाँ पर कहा जाए कि जैसे मेरी बारी तो नहीं आनी, इसकी बारी है, इस पर हमला किया गया है तो इसी पर हमला होगा, सारे खामोश चुप करके तमाशा देख रहे हैं इस वक्त जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और ये ईरान जो है, इस पर जो अटैक किया गया है, ये अटैक ईरान को खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। खुमियाजा ये कि जो फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली जारहियत है, और इस जारहियत में अब तक जो 55,000 से ज़ायद बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल नाहक किया गया है इसराइल की जानिब से, उस पर ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया था। ईरान ने इस पर अपना रद्द अमल दिया था और उस रद्द अमल के देने पर अब ईरान को इसके नुकसानात भुगतने पड़ रहे हैं कि इसराइल की जानिब से उस पर 200 से ज़ायद जो हैं वो हमले किए गए हैं। और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये जो हमले हैं इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और सिपह सालार जो हैं उनके वो भी शहीद हो गए हैं, उनके जो एटमी साइंसदान हैं वो भी शहीद हुए हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पर शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। सिविलियंस जो हैं, ख़वातीन और बच्चे, उनकी जो तादाद है वो भी अब वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है बढ़ती चली जा रही है। और इस कदर ये संगीन नौइयत का, और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा हमला है जो है इसराइली तारीख़ का। खैर, इसराइल जो है, नेतन्याहू जो है वो इस कदर खौफज़दा और डर चुका है क्योंकि ईरान ने वार्न कर दिया है कि ईरान अब डेफिनेटली जवाबी हमला करेगा और रिटेलिएट करेगा। लेकिन ईरान अभी जो है तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और जायज़ा लेने के बाद ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया जाएगा। अब नेतन्याहू साहब जो है वो अपने तैयारे में सवार होके फ़रार हो गए, रूपोश हो गए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है इसराइल की जानिब, इसराइल के अंदर, और वहाँ पर अपने लोगों को, अपने शहरियों को कहा जा रहा है कि वो भी जाके जो बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स हैं वहाँ पर चले जाएँ और साथ ही साथ बंकर्स में जाके पनाह ले लें। खैर,
یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، یہ بڑا حملہ، اس حملے میں اسرائیل کے تہران پر یہ درجنوں فضائی حملے تھے جس میں جوہری اور فوجی اہداف کو اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی شہید ہوئے ہیں. اسرائیلی حملے میں 6 سائنسدان ایران کے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ سربراہ جوہری پروگرام اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. جوہری سائنسدان جن میں فریدون عباسی ہیں، ڈاکٹر تہرانچی ہیں اور محمد مہدی کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. پاسداران انقلاب کے جو سینئر کمانڈر جنرل ہے غلام علی راشد، وہ اپنے بیٹے سمیت وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کی شہادت کی بھی اطلاعات ہیں. اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچے جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اب ایرانی سپریم لیڈر نے حسین سلامی کی شہادت کے بعد وہاں پر جنرل احمد وحیدی صاحب کو پاسداران انقلاب کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے. خیر 8 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جی ایران کے اندر اسرائیلی فوج کی جانب سے. ایرانی میڈیا کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اس پر بھی حملے کیے گئے ہیں. اور ایران کی جو نتنزین تنصیب ہے اس کے قریب بہت سارے دھماکے کیے گئے ہیں. ایرانی صوبہ اصفہان جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، قم میں، تبریز ہے اسرائیلی فضائیہ کے، اس پر بھی حملے ہوئے ہیں. جبکہ تہران میں کئی منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ بھی منہدم کر دی گئی ہیں حملے کر کے. رہائشی علاقوں میں حملے سے 5 شہری، یہ وہ اطلاعات ہیں. یہ کیجویلٹیز جو ہے ان کی تعداد ظاہر بڑھے گی شہادتوں کی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا. جو اب تک جس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ملک بھر میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. لیکن اب ایرانی مساجد پہ اب وہاں کی جو ایرانی عوام ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور جو مساجد ہیں وہاں پر لال پرچم لہرا دیے گئے ہیں. اور جو ایرانی روایات ہیں، ایرانی وہاں کی جو ثقافت ہے، جو رواج ہے، اس کے اکارڈنگ اگر لال پرچم لہرا دیا جاتا ہے مساجد پہ تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے. لیکن عوام اس وقت گھروں سے نکل آئے ہیں، شدید مظاہرے کیے جا رہے ہیں شدید قسم کے، اور وہ پرزور مذمت کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا جائے. جو حملہ اسرائیل نے کیا اس حملے کا فوری طور پر جواب دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے ایران کے عوام کے اندر. ناظرین گرامی، اس وقت صورتحال یہ ہے مسلم امہ میں کہ مسقط میں اور ایران میں اس وقت مسقط کے اندر ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کا جو سیشن چل رہا تھا، بیسیکلی اس میں بھی امریکہ کی جانب سے یہ اشیر بات امریکہ کی ہے، اور امریکہ کی اشیر بات کے اندر ہی نتن یاہو نے اتنا بڑا حملہ کیا ایران پر، جنگ جو ہے یہ چھیڑ دی ہے. اس جنگ کا آغاز یہ امریکہ کی اشیر بات کے بغیر نتن یاہو کر ہی نہیں سکتا تھا. اور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، ایران نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نو، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران نے مسلسل اس سیشن کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ ایران جو ہے وارن کر رہے ہیں کہ تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے ہو. اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ IAEA جو ہے، انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے، اس کے اکارڈنگ یہ خبر آئی تھی کہ لرز اٹھی تھی زمین عراق کے اندر، اور زلزلہ آیا تھا بہت بڑے پیمانے پر. اور وہاں پر زمین جب لرز اٹھی تھی تو یہ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ایران کے پاس ایٹم بم ہے، اور اسی کا تجربہ کیا گیا تھا. اور اس تجربے کے کرنے کی وجہ سے عراق کی زمین جو ہے اب ہلی تھی اور کہا گیا تھا کہ نہیں وہاں پر زلزلہ آ گیا. خیر اب اگر ایران ایٹمی قوت نہیں ہے تو پھر کیا امریکہ کو کیا اس وقت پڑی ہوئی ہے، نتن یاہو کو کیا پڑی ہوئی ہے. پھر نتن یاہو اس قدر خوف میں مبتلا ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گا، کس قسم کا حملہ کرے گا، تو وہ بھاگ گیا ہے، وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، وہ فرار ہو گیا ہے، نامعلوم مقام پر چلا گیا ہے. تو ابھی بھی امریکہ بہادر، ابھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہیں، ایران جو ہے ایٹم بم نہیں بنا سکتا، اور اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو مذاکرات کے لیے ابھی بھی ہم میز پہ تم لوگ آ سکتے ہو. تو ایران نے جی کہہ دیا کہ نہیں، فردر مذاکرات ہم نے نہیں کرنے، اب مذاکرات کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. باقی اس اوورآل صورتحال میں اب جیسے ابھی جو فلسطین کی صورتحال ہے، فلسطین میں جو کیا اسرائیل نے، پھر اس کے بعد ایران کے بعد آپ کو یاد ہوگا نتن یاہو نے یہ سر عام یہ دھمکی دی تھی، کیونکہ ہم بھی اٹامک پاور ہیں تو اٹامک پاور ہونے کے ناطے اس نے کہا تھا کہ ایران کے بعد اس نے پاکستان کا سر عام نام لیا تھا اور دھمکی دی تھی.
تو خطے میں یہ بڑھتی ہوئی وار جو ہے اس میں مسلم امہ اور خاص طور پہ OIC، پھر سیکیورٹی کونسل اور یہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے، سب خاموش تماشائی ہیں، صرف مذمتی بیانات، صرف قراردادیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مذمت کرنا جو ہے اسلامی امہ کی طرف سے، تمام اسلامی ممالک کی جانب سے اس موجودہ صورتحال میں کیا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جانا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اٹیک صرف آج ایران پر ہوا ہے. اسی طرح سے دیگر مسلم امہ جو ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کو لگتا تھا سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، ان کو لگتا تھا کہ نہیں، یہ اٹیک جو ہے، یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ صرف فلسطین کے اندر ہے. لیکن نہیں، فلسطین کے بعد ایران پر بھی یہ جو حملہ کیا ہے، اس حملے نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کوئی بھی خدا نخواستہ اسلامی کنٹری ہو سکتا ہے. تو مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس تمام تر صورتحال میں؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے. صرف اسٹیٹمنٹس دے دینا، مذمتی بیانات دے دینا، قراردادیں پاس کر لینا، کیا یہ انف ہے؟ ایسی صورتحال میں اب یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا مسلم ممالک کو، اپنے سٹیک، اپنے مفادات، اپنی سیاست، ان سب کو بالائے طاق ان کو جو ہے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے آپ کو اب سوچنا ہوگا کہ اگلی باری جو ہے وہ اسرائیل کس پہ اٹیک کر سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے. اب IAEA جو ہے اس کی جانب سے اب جو IAEA کے سربراہ ہیں، انہوں نے اب ایران کا وہ دورہ کر رہے ہیں، تمام تر حالات کا جائزہ لیں گے اور سوچیں گے. ایسی صورتحال میں رشیا کا کردار خطے کے اندر اور چین کا کردار بہت میٹر کرتا ہے. چین جو ہے وہ اس وقت آپ امریکہ سپر پاور نہیں، بلکہ چین جو ہے ابھرتی ہوئی معیشت اس کی، اور آئندہ آنے والے جو دن ہے، جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس میں اب چین جو ہے چونکہ سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو اس کی جو ہے یکجہتی بہت میٹر کرتی ہے. چین کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن رشیا اور چین ان کا یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ اب نیتن یاہو کو بہت کھٹک رہا ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ اور جو امریکہ کا جو آپس میں تعلقات ہیں، اس میں جو کردار ادا کیا تھا چین نے، وہ کردار بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. اب موجودہ حالات میں چین اور رشیا دو بڑی ایسی طاقتیں ہیں، دو بڑی ایسی قوتیں ہیں جو کہ بہت میٹر کرتی ہیں. جبکہ صورتحال اب یہ ہے ایران کے اندر کہ وہاں پر اب ریٹیلیٹ کرنے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کہا گیا ایران کی جانب سے کہ آئندہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. تو خدا نخواستہ اب اگر اوور آل صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، تو ایسی صورتحال میں اٹامک وار جو ہے وہ شروع ہونے کا خطرہ ہے. اور اگر اٹامک وار شروع ہوتی ہے تو اس کے الٹیمیٹلی نقصانات جو ہیں وہ صرف ایران یا یہ اسرائیل کو نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ اگر ہوتی ہے تو بلکہ یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس کے نقصانات جو ہیں، وہ چاہے تابکاری نقصانات ہوں، چاہے وہ جنگی نقصانات ہوں، چاہے وہ سفارتی نقصانات ہوں، چاہے وہ معاشی نقصانات ہوں، وہ بڑے پیمانے پر بھگتنا پڑ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب دیکھیں، ابھی تک خاموشی اور چپ سادے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو شہادتیں ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، جبکہ جو وہاں پر سیاح ہیں غیر ملکی اور خاص طور پہ پاکستانی جو زائرین ہیں، بڑی تعداد میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایران اور عراق کے اندر فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو زمینی راستے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور ایسی صورتحال میں جو وہاں پر زائرین ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہمارا فارن آفس ہے اس کی جانب سے کرائسس مینجمنٹ یونٹ ایک قائم کیا گیا ہے اور وہ کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے اب وہاں پر پھنسے ہوئے جو ہمارے زائرین ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، کچھ وہاں پر سٹیزن بھی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اب کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ زمینی راستے بھی بند ہیں، فضائی راستے بھی بند ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے، اور اب جوابی حملہ جو ہے چند گھنٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرون آئے. یہ اسرائیلی فوج جو ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل نے پہلے ہی ہائی الرٹ ہم نے کر دیا تھا، اور ایران پر حملے میں 200 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. اگلے کچھ ہی گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے. اسرائیل کی یہ ڈھٹائی اور ہڑ درمی دیکھیں، جبکہ اب ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ سخت ترین اس کو سزا دی جائے گی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اب جو نیتن یاہو ہے وہ اپنا جو ان کا سرکاری طیارہ ہے ونگ آف زائن، جو کہ بن گورین جو ایئر بیس ہے، ایئرپورٹ ہے، اس سے وہاں سے وہ غائب ہو گئے ہیں. انہوں نے اڑان بھری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں. بھائی، ایک طرف تم للکار رہے ہو، ایک طرف تم خوف زدہ ہو، تو دوسری طرف تم چھپتے پھر رہے ہو. تمہیں ڈر ہے
کہ اب ایران کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا اقتدار کے نشے میں چور یہ نیتن یاہو جو ہے ایک کے بعد ایک یہ جو حملہ کر رہا ہے، جس طرح سے اپنی بدماشی دکھا رہا ہے خطے کے اندر، اور پھر امریکہ کی آشیرواد، جیسے بلاول نے کہا تھا، بلاول کہتے ہیں کہ یہ جو مودی ہے، یہ نیتن یاہو کی ایک کاپی ہے، سستی کاپی ہے. اور یہ بلاول کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ہرگز نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی یہود اور خنود، یہ ان دونوں کی اب آپس میں ان کا اتحاد ہے جو کہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پر خطے کے اندر. اور اس کا جو ہے خمیازہ وہ انڈیا نے تو بھگت رہی ہے. انڈیا تو اب اس کا مزہ چکھ چکا ہے. وہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی صورت میں جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، اب رہ گیا اسرائیل، اب رہ گیا نیتن یاہو. تو ایران کی جو کارروائی ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، جوابی حملہ ہے، بہت میٹر کرتا ہے اس تمام تر صورتحال میں. ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ایران بھی ایسی بھرپور جوابی کارروائی کرے کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے. تو یہ تھی اب تک کی اوور آل صورتحال. اگلے آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.